बेहेश्ती बेहेश्त में रह के दोज़खियों से पूछेंगे कि भाई वो अल्लाह ताला जो है वो बहुत सारे गुनाहों की वजह से बंदे को जहन्नम भेजता है, वो तुम्हें किस जुर्म में जहन्नम में डाला गया है। मा सलककुम फी सक़र। नहजुल बलाग़ा का खुतबा नंबर 197 नमाज के बारे में अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, उसमें ये लिखा है अमा समिअतुम इला जवाब अहले जहन्नम। तुमने दोज़खियों का ये जवाब नहीं सुना जब उनसे पूछा जाएगा मा सलककुम फी सक़र, तुम्हें जन्नत के सक़र नाम के सबसे निचले वो दरक में डाला गया है, तुम्हारा क्या गुनाह था? वो क्या जवाब देंगे? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्ली। कोई गुंजाइश नहीं है ना। खुदा ने कुरान में फरमाया है और अमीर अल-मोमिनीन अपने खुतबे में इस आये करीमा को कोट करते हैं। इसका मतलब है कि बाज़ सूरतें ऐसी बन सकती है, नौबत आ सकती है कि बंदा तर्क सलात की वजह से जहन्नम में जाए। अगर एक मरहूम या मरहूमा तर्क सलात की वजह से जहन्नम का हकदार है, उसके लवाहिकीन उसकी तरफ से नमाजें पढ़वा के उसको जहन्नम से नजात दिला सकते हैं। मा सलकुम फी सक़र, ये एक। दूसरा, वो आदमी है मरहूम या मरहूमा जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने नेक आमाल की वजह से जन्नत का हकदार है। वो इस आये करीमे का मिस्ताक और नमूना है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। वो लोग जो साहिबान ईमान है, सही अकीदा हैं, ये अमल सालेह अंजाम देते हैं, दुनिया में ना कोई वाजिब छोड़ते हैं, न किसी फ़ेल हराम के करीब जाते हैं, उनका क्या अंजाम होगा? लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। उन बागात में जाएंगे जिनके नीचे नहरें जो है ना वो बह रही होंगी। वो अपने अमल की वजह से जन्नत में जाएगा। जन्नत जाने के लिए, अज़ाब इलाही से बचने के लिए वो अपने मरहुमीन का, लवाहिकीन का मोहताज नहीं है। अमीर अल-मोमिनीन से जब किसी ने पूछा ना, या अमीर अल-मोमिनीन ये लोग मौत से क्यों डरते हैं, फरमाया साफ जाहिर है उन्होंने चूँकि मौत की तैयारी नहीं की होती इसलिए मौत से डरते हैं। मौला मल इस्तिदाद लिल मौत, मौत की तैयारी के लिए क्या करना होता है? फरमाया 3 काम करने होते हैं। 3 काम मैं अक्सर कहता हूँ, पत्थर पर लकीर है अली का फरमान, अली का फरमान। अली और औलाद अली का फरमान अगर कन्फर्म अली और औलाद अली का फरमान है तो वो बिल वास्ता खुदा का कलाम होता है। कोई बात कोई इमाम अपनी मर्जी से नहीं करता, उसने शरीयत के हवाले से। ठीक है जी। फरमाए 3 काम करने होते हैं, जहन में रखिए, अपने बच्चों को भी सुनाएं, जो ज़ेर असर जो आपका हल्का अहबाब है उसको भी सुनाएं। 3 काम करने होते हैं अगर आप चाहते हैं ना मौत का खौफ दिल से जाता रहे। सिर्फ ये नहीं कि मौत का खौफ दिल से जाता रहे, ये 3 काम करोगे तो तुम अली की तरह मौत की बेताबी से इंतजार करोगे। क्या काम करने होते हैं? 1 अदाउल फराइज़, वाजिबात को पाबंदी से बजा लाना होता है। नंबर 2 वजितनाबुल महारिम, कोई बैनर भी बना के लगा दे, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, मौत के खौफ से बचने का तरीक़ा। ये अदाउल फराइज़, वाजिबात को बजा लाना है। वजितनाबुल महारिम, हराम कामों से परहेज। और तीसरी चीज़ वक्तिसाबुल मकारिम, हमारा सलाम हो अमीर अल-मोमिनीन की रूह पुरफुतू पर। जिस अहमियत के साथ वाजिबात को बयान किया, जितनी अहमियत वाजिबात को बजा लाने को दी है, अलैकुम सलाम, जितनी अहमियत हराम कामों को तर्क करने की दी है, उतनी ही अहमियत मकारिम अखलाक से आरास्ता होने को दी है। खुश अखलाक होना, खुश अखलाक होना। जहन्नमियों की अक्सरियत 2 कामों की वजह से जहन्नम में जाएगी। रसूल खुदा का फरमाया है अक्सर मन यदखुलु बिही उम्मती अन्नार अल अजवफान, मेरी उम्मत की अक्सरियत 2 कामों की वजह से जहन्नम में जाएगी। 2 खाली जगहों को पुर करने के चक्कर में जहन्नम में जाएगी। एक जिनसी बेराह रवी और दूसरा पेट। थोड़ा सा गौर करेंगे, पेट की खातिर कितने कौन कौन से गुनाह बंद करता है। रिश्वत देता है पेट की खातिर,
سود لیتا ہے پیٹ کی خاطر، قسم کھاتا ہے پیٹ کی خاطر، ملاوٹ کرتا ہے پیٹ کی خاطر، قتل تک نوبت آتی ہے پیٹ کی خاطر. جی اچھا جی وہ جنسی بے راہ روی، ہاں وہ جو ہے نا وہ عیان راج کہتے ہیں، عیان رچی بیان، یہ دو. اور اکثر لوگ جو جنت میں جائیں گے، ایک بھول رہا ہوں دوسری چیز جس کی وجہ سے لوگوں کی اکثریت وہ جنت میں جائے گی، وہ حسن خلق ہے. حسن خلق کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے. فرمایا یہ 3 کام کر لو، اذا فعلت ذلك. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم ایک روایت کا یا آخری حصہ سنا دیتے ہیں یا پہلا حصہ پوری روایت نہیں سناتے ہیں. یہ تو ہم نے سنا ہوا. امیر مومنین نے فرمایا ابو طالب کے فرزند کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت اس کے اوپر گرے یا یہ موت کے اوپر جا کے گرے. اس فرمان سے پہلے یہ فرمان ہے جو میں نے آپ کو سنایا ہے. موت کی تیاری کا طریقہ یہ ہے، واجبات کو بجا لاؤ، ہاں حرام کاموں کو ترک کرو، مکارم اخلاق سے آراستہ ہو. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، یہ 3 کام اگر کر لو فَلَا تُبَالِ، پھر تمہیں پرواہ نہیں ہوگی. أَوْ وَقَعْتَ عَلَى الْمَوْتِ أَوْ وَقَعَ الْمَوْتُ عَلَيْكَ. اس کے بعد فرمایا چنانچہ ابو طالب کے فرزند کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت کے اوپر گرتا ہے یا موت اس کے اوپر آ کے گرتی ہے. یہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے یہ مرحومہ، مجھے یقین ہے اپنے نیک اعمال اور صالح اولاد کی تربیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو خاتون جنت کی شفاعت اور ان کے جوار میں مقام عطا فرمائے گا. لیکن وہ بھی اپنے لواحقین اولاد سے بے نیاز نہیں ہیں. وہ گناہوں سے عذاب سے بچنے کے لیے اولاد کا محتاج نہیں ہے، وہ جنت جانے کے لیے اولاد کا محتاج نہیں ہے. پھر کیوں محتاج ہے؟ وہ اپنے درجات کی بلندی کے لیے جو ہے نا اولاد کی توجہ کی محتاج ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک انبیاء جو معصوم عن الخطا ہیں، وہ درجات کی بلندی کے لیے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی شفاعت کے محتاج ہوں گے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ما من احد الا وهو محتاج الا شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی نہیں ہوگا روز قیامت جو آن حضرت کی شفاعت کا محتاج نہ ہو. آپ کی شفاعت سے ہم گناہگاروں کے گناہ بخشے جائیں گے، اور آپ کی شفاعت کے نتیجے میں معصوم عن الخطا انبیاء کے درجات بلند ہوں گے. باواز بلند درود بھیجیے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اپنے جن بندوں کی بھلائی چاہتا ہے نا، سب کی بھلائی چاہتا ہے، کہ روایات کے اندر یہ تعبیریں ہیں. خدا اپنے جس بندے کی بھلائی چاہتا ہے اس کو دنیا میں کھلی چھٹی نہیں دیتا، کھلی چھٹی نہیں دیتا. ایک روایت ہے، جلدی اس کا ترجمہ کرتا ہوں. رسول خدا نے راتوں کو تقسیم کیا ہوا تھا. ایک رات کسی ام المومنین کے گھر، دوسری رات کسی ام المومنین کے گھر. جناب ام سلمہ کے گھر تھے. آپ فرماتی ہے آدھی رات کو میں نے دیکھا رسول خدا میرے حجرے میں نہیں ہیں. میں پریشان ہو گئی. اس پرآشوب دور میں آدھی رات کو آن حضرت کہاں جا سکتے ہیں؟ میں گھر سے باہر نکلی، میں نے دیکھا صحن کے کونے میں رسول خدا بیٹھے ایک دعا مانگ رہے تھے. 4 جملے ہیں، 4 جملے، ان کو یاد رکھیے، ان کو رٹیں اور پڑھیں. الہی لا تنزع منی صالح ما اعطیتنی ابدا. اس کا میں سلیس ترجمہ یہ کروں گا، خدایا ہاں جن خوبیوں سے تو نے مجھے نوازا ہے، یا جن کمالات سے تجھے نوازا ہے، جن نعمتوں سے مجھے تو نے نوازا ہے، ان کو مجھ سے سلب نہ کر. وَلَا تَرُدَّنِي إِلَىٰ سُوءٍ اسْتَنْقَذْتَنِي مِنْهُ أَبَدًا. اپنے اور آپ کے عقیدے کے مطابق اس کا صحیح ترجمہ یہ بنتا ہے، جن گناہوں سے تو نے مجھے بچایا ہوا ہے، ہاں قیامت تک ان سے بچائے رکھ. جن گناہوں سے تو نے آیے تطہیر کے ذریعے جس گناہ کو مجھ سے تو نے دور رکھا ہے، قیامت تک اس کو مجھ سے دور رکھ. وَلَا تُشْمِتْ لِي عَدُوًا وَلَا حَاسِدًا أَبَدًا. کسی میرے دشمن اور حاسد کو
خوشحال نہ کر۔ آخری جملہ یہ ہے، وَلَا تَرُدَّنِي إِلَىٰ سُوءٍ وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَدًا، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنی حالت پر نہ چھوڑ، کھلی چھٹی نہ دے۔ ہر لحاظ سے آسودہ حال ہوں، نہ خود بیمار، نہ بیوی بچے بیمار، نہ کوئی مالی پریشان، ہر لحاظ سے آسودہ ہونا قدرت کی طرف سے یہ کوئی اچھی نشانی نہیں ہے۔ اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے، شہید مرتضی مطہری نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے گھر مہمان ٹھہرے، اسے صحن میں بٹھایا، ان حضرت کو کہا تشریف رکھے، میں کھانا لے آتا ہوں۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے سامنے اس بندے کی مرغی نے وہ دیوار کے اوپر انڈا دیا، اتنی چوڑائی تھی، دیوار کے اوپر انڈا دیا، اور وہ انڈا وہی رک جاتا ہے، نہ باہر گرتا ہے نہ اندر گر کے ٹوٹتا ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلا سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی وہ بندہ گھر سے باہر نکل آیا صحن میں۔ سبحان اللہ عرب تو تعجب کے موقع پہ کہتے ہیں نا، ادھر تو ہمیں داد دینے کے لیے آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، عرب تعجب کے موقع پہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور کہ یا رسول اللہ آپ کو کس بات پر تعجب ہوا، آپ نے سبحان اللہ فرمایا ہے؟ کہا کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ انڈا گرتا ہے، اتنا تیرا تابع فرمان ہے، انڈا جو ہے وہ گول ہوتا ہے نا، وہ لڑکتا ہے نا، وہ نہ باہر گرتا ہے نہ اندر گرتا ہے نہ ٹوٹتا ہے، جیسے تیرے جو ہے نا حکم کا تابع فرمان ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص عنایت اور مہربانی ہے، اس نے زندگی میں کبھی مجھے چھوٹی سی آزمائش میں بھی نہیں ڈالا۔ فرمایا میں اس شخص کے گھر میں کھانا بھی پسند نہیں کرتا جس کو خدا نے کبھی آزمائش سے نہ گزارا ہو۔ اذا اراد اللہ عبدا غطہ بالبلاء غطا، ہماری پالیسی اور ہے، خدا کی پالیسی اور ہے۔ ہماری پالیسی یہ ہوتی ہے کہ ہم جس کو جتنا چاہتے ہیں اتنا ہی ان کو سہولتیں دینا چاہتے ہیں۔ خدا جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا زیادہ اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ اس لیے کائنات کی مخلوق میں سب سے افضل ہستی نے کہا ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، جتنا مجھے ستایا گیا ہے کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، متنبہ کرتا ہے۔ میں ایسے افراد کو جانتا ہوں کہ عمر کے ایک حصے تک 25-20 سال تک نماز کے قریب بھی نہیں گئے، اور ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، موت کے منہ سے واپس آئے، اور اس کے بعد سے جو ہے نا وہ پکے نمازی بن گئے، جس کو کہتے ہیں آپ مسیح توڑ بن گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، تنبیہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ابھی میں تقریباً 15 دن کے لیے گلگت گیا ہوا تھا، وہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، شام کے وقت تھا، مغرب کے موقع پر بے وقت ایک بندے خدا آیا، بے وقت۔ اچھا میں نے خیریت وغیرہ معلوم کی، میں نے کہا کیسے تشریف لائے ہیں، توجہ سے سنیے، میرے خیال میں آن لائن بھی ہے، جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے میرے خیال میں سبق حاصل کرنے کے لیے یہی ایک واقعہ کافی ہے۔ کہا کہ میرے والد کے پاس والدہ کی زمین تھی، جب خاتون بیاہی جاتی ہے کسی کے گھر میں جاتی ہے، اس کے تمام تر اخراجات شوہر کے ذمہ ہے، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کے کپڑے، اس کی رہائش، حتیٰ خاتون کی ضروریات زندگی مرد کی ضروریات زندگی سے زیادہ ہے۔ اس کو آرائش کا سامان بھی چاہیے، مرد کو وہ آرائش کا سامان نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میک اپ کر کے نامحرم کے سامنے نکلے، نہیں، لیکن اس کی آرائش کا سامان کا بندوبست کرنا بھی یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ کہا میرے والدہ کی زمین لے کے آئی تھی اور ان کے ذمہ حج بیت اللہ تھا، تمام تر اس کے اخراجات شوہر کے ذمہ ہیں، لہذا یعنی اس کے پاس ہے 1 کنال کی بھی اگر زمین وہ مالک ہے اس علاقے میں، ہمارے علاقے میں اس وقت 14 یا 15 لاکھ جو ہے سرکاری ریٹ ہے 1 کنال زمین کا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں سے اگر وہ یعنی 1 کنال نہیں 24 لاکھ ہے، 23 یا 24 لاکھ ہے، آدھا کنال اگر بیچے تو اس کا حج ہو جاتا ہے، سرکاری سکیم کے تحت ہو جاتا ہے۔ میری والدہ نے میرے والد کو وصیت کی تھی کہ دیکھو میرے ذمہ حج بیت اللہ ہے، میں نہیں کر سکی ہوں، آپ میری طرف سے حج کروائیں۔ میں ان کے والد کو جانتا ہوں، آپ ریگولر آذان بھی دیتے تھے وہ،
فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے میری والدہ کا حج نہیں کرایا۔ کہا ابھی 2-3 دن پہلے ایک بندے نے خواب دیکھا ہے اور خواب دیکھ کے میرے پاس آیا ہے اور مجھ سے کہا کہ میں نے تمہارے والد کو خواب میں دیکھا ہے، اس نے کہا ہے کہ میرے بیٹوں سے کہو کہ والدہ کی طرف سے حج کرائیں، مجھے جو ہے اس وقت عقاب دیا جا رہا ہے، میں عقاب میں ہوں۔ وہ وصیت کر گئی ہے کہ بھئی میری زمین ہے، اس کو بیچ کے میری طرف سے حج کراؤ، اور وہ اس کو کھا پی رہا ہے، اس میں سے حج نہیں کراتا۔ وہ اب باور کرے رونے والا تھا، کہا کہ ہماری مالی حالت ایسی نہیں ہے کہ میں والدہ کی طرف سے حج کر سکوں، کیا کروں؟ اس کو میں نے کہا ایک حج ہوتا ہے میقاتی، یہیں سے اخراجات کو برداشت کرتے ہیں آپ، 11.25 لاکھ مثلا سرکاری سکیم کے تحت بینک میں جمع کرو، اس کے بعد کاروان والا کچھ حق زحمت کے نام سے کچھ لیتا ہے قربانی کا۔ پچھلے سال میرے خیال کوئی 13 کے لگ بھگ جو ہے وہ نسخہ بن گیا تھا۔ ایک حج ہوتا ہے میقاتی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض کاروان والے علماء کرام یا غیر علماء ہر سال جاتے ہیں، حج زندگی میں ایک دفعہ انسان پر واجب ہوتا ہے، ہر سال جاتے ہیں اور مستحب ہر کہتے ہیں، کوئی امام زمان کی طرف کرتا ہے، کوئی بابا دادا کی طرف سے کرتا ہے، کوئی خالہ کی طرف سے کرتا ہے۔ وہ لوگ جو ہیں یہاں سے ان کو نہ ملے حج میقاتی، وہ کوئی 7-8 لاکھ میں، وہ کہتے ہیں بھئی یار کچھ نہ ہونے سے تو کچھ ہو جائے بہتر ہے نا، لہذا وہ 7-8 لاکھ میں وہ کرتے ہیں۔ اس گزشتہ سال بھی، اس سے پہلے سال بھی کوئٹہ کے ایک عالم دین ہے مولانا بہادر حسین موحدی، اس کے ذریعے میں نے وہ پچھلے سال بھی اور اس سے پہلے بھی حج کرایا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ انتظار کریں، جیسے حج پالیسی کا اعلان ہوتا ہے میں کوئی ایسا بندہ تلاش کروں گا جو آپ کے لیے 8 لاکھ میں جو ہے نا آپ کی والدہ مرحومہ کا وہ حج کرائے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رہے جی۔ خواتین شوہر کے گھر آتی ہیں، ان کے تمام تر اخراجات شوہر کے ذمہ ہوتے ہیں۔ اگر ان کی زمین ہے نہیں لی ہے، بے شک اور بھائی بھی بھائیوں کے پاس ہے، اس کی زمین بھائیوں کے پاس ہے، لینا آر سمجھا جاتا ہے، بھائیوں سے باپ کا حصہ مانگنا آر سمجھا جاتا ہے۔ مجھے بتایا گیا بعض علاقے ایسے ہیں جہاں باپ کے مرنے کے بعد بھائی اپنی بہنوں کی شادی اس لیے نہیں کرتے کہ اگر ہم نے شادی کر دی آگے جو ہے نا وہ بہنوی ہم سے بہن کا حصہ مانگے گا۔ وہ خدا کے بندے، جس طرح تو حقدار ہے نا اسی طرح تیری بہن بھی حقدار ہے۔ یہ اور ہے کہ تیرا حصہ جو ہے وہ 2/3 ہے، اور اس کا حقدار ہونے میں بہن اگر راضی نہیں ہے اور اس گھر میں آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ لہذا خواتین کو اس مطلب پہ تو متوجہ ہونی چاہیے، آپ کا اگر بھائیوں کے پاس باپ کی جائیداد میں سے حصہ ہے، ان سے کم از کم اتنا لو بھائی جان، میں سارا نہیں مانگتی آپ سے، وہ اتنا تو دے دو کہ جس سے میں اپنا حج کر سکوں، اور باقی کھاؤ پیو عیش کرو۔ اس مسئلے پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس کی خاص عنایت ہے کہ دیکھو ہر کوئی اس طرح ادھر کے حالات نہیں بتاتا، ہر کسی کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ ادھر کے حالات سے وہ لواحقین کو یا زندہ لوگوں کو، خدا کی یہ عنایت ہے کہ اس نے اس کو یہ بندوبست کیا ہے کہ اس کو خواب میں دکھایا ہے جی، اور پھر اس نے آ کے بیٹے کو بتایا ہے کہ ابھی مجھے امید ہے انشاءاللہ اس کی اس مرحومہ کی طرف سے حج بیت اللہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد وال محمد پر۔ کتنا ٹائم ہے میرے پاس؟ میرے پاس ایک تازہ کتاب آئی تھی، اس میں سے میں جلدی ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، بہت ایمان افروز اور سبق آموز روایت ہے، مفت نہیں سناؤں گا، ایک باواد بلند صلوات وصول کروں گا آپ سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مرحوم صدوق نے اپنی کتاب خصال میں یہ لکھا ہے، من رزقہ اللہ حب الائمۃ من اہل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ۔ جس کو خدا میرے اہل بیت کی محبت کی توفیق عطا فرمائے اس کو خیر دنیا اور خیر آخرت مل گیا ہے، جس کو کہتے ہیں نا سعادت الدارین، دنیا اور آخرت کی تمام تر خوبیاں
ہاں اس کو مل گئی ہے. فلا یشکن احد انہ فی الجنہ. صدوق وہ بندہ ہے جو امام زمان کی دعا کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے. ان کے والد لاولد تھے، ٹھیک ہے. اس وقت جو نواب تھا حسین بن روح بختیش ہے شاید، ان کے پاس گئے مرحوم صدوق کے والد، کہا کہ میں لاولد ہوں، امام تک کے پاس آپ جاتے رہتے ہیں، امام کی خدمت میں عرض کریں کہ وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹا دے دے. اس کو امام نے فرمایا اس کو خوشخبری دو، اللہ اس کو ایک بابرکت بیٹا عطا فرمائے گا. 250 کے قریب کتابیں ہیں مرحوم صدوق کی. آپ کی 4 کتب اربعہ میں سے ایک کتاب من لا یعذر الفقیہ اسی مرحوم وہ صدوق کی ہے. اور ایسے کوئی کتابچے نہیں، بڑی بڑی کتابیں اس نے جو ہے نا لکھی ہیں، ان میں سے ایک خصال بھی ہے. اچھا جی، فرمایا کہ فلا یشکن احد انہ فی الجنہ. جس کو خدا اہل بیت سے محبت کی توفیق دے دے، کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب یہ آگئے ہے بڑے کڑی شرائط بھی ہیں، بشرط یہاں وہ شروط یہاں. وہ تو میں آپ کو خدا کے منکروں میں یا رسول کے منکروں میں اہل بیت کے محب آپ کو دکھا سکتا ہوں. ہر محب جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اچھی آگے سنیں نا. اچھا جی جناب، ان فی حب اہل بیتی 20 خصلہ. میرے اہل بیت کی محبت کی 20 خصلتیں اور خصوصیات ہیں. 10 کا تعلق دنیا سے ہے اور 10 کا تعلق آخرت اور قیامت سے ہے. اچھا، جب آپ یہ سنیں گے یا سنا محب اہل بیت کے جنت میں جانے میں کسی کو شک کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، آپ کو تعجب ہوگا کہ اچھا اہل بیت کے محب سارے جنت میں جائیں گے. لیکن ابھی جب ان کی نشانیاں آپ کو بتاؤں گا نا دنیا میں، پھر آپ کا یہ تعجب باقی نہیں رہے گا، یہ تعجب ختم ہو جائے گا. محب اہل بیت کی 20 نشانیاں ہیں، ان میں سے 10 کا تعلق دنیا سے ہے اور 10 کا اما فی الدنیا. الحمدللہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، ایک ایک لفظ کی تشریح کی ضرورت ہے. نمبر 1 پہلی خصوصیت یہ ہے کہ فالزہد. محب اہل بیت زاہد ہوتا ہے. ہاں، صرف زاہد زہدی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ زاہد ہوتے ہیں. دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے. زاہد کا مطلب ہوتا ہے وہ دنیا پرست نہیں ہوتا جی. اس کی رغبت جو ہے وہ آخرت میں ہوتی ہے، دنیا سے اس کی رغبت نہیں ہوتی. ہم نے جلدی جلدی جو ہے نا وہ ایک ایک جملہ کے ساتھ ساتھ اپنی گریبان میں جھانک کے فیصلہ بھی کرنا ہے، ساتھ ساتھ دیر نہ لگائیں جس طرح ہماری عدالتیں دیر لگاتی ہیں. والحرص علی العمل. عمل کا وہ لالچی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں، ایسے ہی جو ہے نا وہ نعرے لگا کے جنت میں جانے کا آرزومند نہیں ہوتا. حریص ہوتا ہے، لالچی کو کہتے ہیں. ہاں، عمل کا وہ بڑا شوقین اور لالچی ہوتا ہے. تیسری چیز ہے والورع فی الدین. ورع پرہیزگار کو کہتے ہیں، ورع پرہیزگاری کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ورع پرہیزگار، ورع پرہیزگاری. دین میں پرہیزگار ہوتا ہے. پرہیزگار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. محب اہل بیت کی نشانی کیا ہے؟ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اور والرغبت فی العبادہ. اللہ کی عبادت کی جو ہے اس میں رغبت ہوتی ہے. اللہ کی عبادت میں رغبت ہوتی ہے. یہ ہماری کمزوری ہے کہ جب، البتہ سب نہیں، کہ جب ان کو کوئی ایسا فرمان سنایا جاتا ہے نا جس سے انسان کی وہ ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہو، کچھ کرنا پڑے، تو اس کو جلدی باور نہیں کرتا کہ شاید معصوم نے یہ نہ فرمایا ہو. اور اگر ایسا فرمان سنائے جس میں آپ کو سہولت دی گئی، چھوٹ دی گئی ہے، اس کو بندہ جلدی باور کر لیتا ہے. اس کمزوری کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اور کون سی نشانی ہے اس کی؟ والنشاط فی قیام اللیل.
سحر خیزی میں سستی نہیں کرتا، قیام اللیل رات کو اٹھ کے نماز شب پڑھنے کے لیے اس میں سستی، نشاط سرگرم، اور جسے کہتے ہیں نا بڑا چابک دوستی کہتے ہیں، پتہ نہیں، بہرحال سستی نہیں کرتا۔ اور وَلْيَأْسُ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، یہ لوگوں کے ہاتھ میں جو مال و دولت ہے نا، اس سے اپنی امیدوں کو وابستہ نہیں رکھتا، ان سے مایوس ہوتا ہے۔ لوگوں کے پاس جو مال و دولت ہے اس سے وہ مایوس ہوتا ہے۔ اور وَالْحِفْظُ لِأَمْرِ اللَّهِ وَنَهْيِهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کے امر اور نہی کی وہ پاسداری کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ خدا نے جو کہا ہے وہ کرتا ہے، خدا نے جس سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ اچھا جی، اور وَالتَّاسِعَةُ بُغْضُ الدُّنْيَا، وہ دنیا کا دل دادا نہیں ہوتا، وہ دنیا سے متنفر ہوتا ہے۔ اور آخری کیا ہے؟ وَالْعَاشِرُ السَّخَاءُ، اہل بیت کا محب کنجوس نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، کنجوس نہیں ہوگا، زکوٰۃ بھی دے گا، کنجوس نہیں ہوگا، خمس بھی دے گا، کنجوس نہیں ہوگا، لوگوں کے قرض بھی اتارے گا، کنجوس نہیں ہوگا، ہاں وہ غریبوں کی مدد بھی کرے گا۔ اچھا جی، یہ نشانیاں ہیں نا۔ آخرت میں اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ یا دوسرے الفاظ میں جس میں یہ نشانیاں ہوں گی، روز قیامت اس کا کیا انجام ہوگا؟ اما فی الآخرہ، آخرت میں اس کی نشانی یہ ہے کہ فلا ینشر لہ دیوان، اس کے حساب کتاب کا کوئی رجسٹر ہی نہیں کھولا جائے گا، کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے، ہر چیز جو ہے نا معاملہ کیا کہتے ہیں، بے باک کر گیا نا، بے باک یا بے باک، ایک تو بے باک ہوتا نا، یعنی جرات مند آدمی کو بے باک کہتے ہیں، ایک اور حساب کتاب کو کلیئر کرنے کو بھی بے باک کہتے ہیں نا، دونوں لفظ ایک ہیں، لکھنے میں بھی ایک آتے ہیں، یہ ہر چیز بے باک کر کے جاتا ہے وہ، ہاں کوئی اس کے لیے جو ہے نا وہ دیوان یا رجسٹر جو ہے وہ نہیں کھلے گا، وہ برا۔ اچھا جو دوسری نشانی، وَأَن لَا يُنْصَبُ لَهُ میزان، وہ پھر میزان کا معاملہ بھی جو ہے نا وہ نہیں ہوگا۔ اچھا جی، یوتا کتابہ بیمینہ، اس کی نیکیوں کی فائل اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی۔ اچھا جی، اور بیمینہ یکتب لہ براءۃ من النار، آتش جہنم سے نجات کا پروانہ اس کو تھمایا جائے گا۔ یبیض وجہہ، اس کا چہرہ منور اور درخشاں ہوگا۔ یکسا من حلل الجنہ، جنت کے خلعت یا لباس اس کو پہنایا جائے گا۔ یشفع فی مئۃ من اہل بیتہ، اپنے خاندان ملنے والے گھر کا رشتہ دار جی 100 کے حق میں اللہ اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ صرف یہ نہیں کہ جنت میں جائے گا، اور لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ اچھا جی، اہل بیت ہی ینظر اللہ عز وجل الیہ بالرحمہ، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی طرف نظر رحمت سے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا، اور یتوج من تیجان الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے تاج پہنائے گا۔ اور 10ویں خصوصیت، یدخل الجنت بغیر حساب، بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ اور اسی طرح آخر میں فرمایا فَطُوبَى لِمُحِبِّي اہل بیتی، بس میرے اہل بیت کے جو محب ہے نا ان کو میں خوشخبری دیتا ہوں۔ آخر میں فرمایا طوبا ایک پھلدار، ایک پھل کا بھی نام ہے، طوبا خوشخبری کو بھی کہتے ہیں۔ آپ نے اندازہ، میں پچھلے سال 2 سال پہلے حج پہ جا رہا تھا، ایک صاحب ہیں مجھے ہر سال وہ ایک دعاؤں کی لسٹ دیتے ہیں، یہ دعائیں میرے لیے کریں۔ ان میں سے ایک دعا یہ تھی، دعا کریں کہ اللہ مجھے حساب کتاب کے بغیر جنت میں لے جائے۔ میں نے اس کو سادگی پر محمول کیا، یہ کیسا سادگی میں آدمی ہے، حساب کتاب کے بغیر جنت میں جائے گی، کیا کوئی پاکستان تو نہیں ہے نا بھائی؟ نہیں، میں نے جب بعد میں سرچ کیا
ابھی بھی آپ وہ روایت کو سرچ کریں، بغیر حساب لکھیں، بغیر حساب بتائیں گے کہ کون کون سا عمل ہے کہ بندہ اگر وہ کرے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کو اس کو جنت میں لے جاتا ہے۔ ابو بصیر زندگی کے آخری ایام میں نابینا ہو گیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اللہم صلی اللہ محمد و فرزند پیغمبر، الحمدللہ میں آپ کی آتا ہوں، علمی استفادہ کرتا ہوں، لیکن عرصے سے میں آپ کی زیارت سے محروم ہوں، چونکہ بینائی سے محروم ہوں۔ میرا ایمان ہے اگر صرف آپ ہاتھ پھیریں گے نا میری آنکھوں پر، خدا میری بینائی لوٹائے گا۔ امام نے ہاتھ پھیرا، ابو بصیر کی بینائی واپس آ گئی، امام کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا، بھائی تمہارے سامنے دو کچھ انگلش کے ایسے الفاظ ہیں کہ آسانی سے ان کا ہمیں متبادل نہیں ملتا، وہ عابد صاحب بتائیں گے۔ آپشن کو کیا کہتے ہیں؟ اختیار ہے یا کوئی اور؟ تمہارے سامنے دو آپشن ہیں بھائی، تم اگر اور لوگوں کی طرح روز قیامت وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کئی برس اپنے پسینے میں یہاں تک جو ہے ڈوبے ہوں گے، حساب کتاب دینے کا حوصلہ ہے، یہ نظر بھی نہیں تیرے پاس رہے گی۔ اور اگر تم بغیر کسی حساب کتاب کے ہمارے پڑوس میں جگہ چاہتے ہو تو پھر ساری زندگی تجھے نابینا رہنا ہوگا۔ ہاں بھائی 10 حساب کتاب دینا ہے یا بغیر حساب کتاب کے ہمارے پڑوس میں کہا مولا مجھے بینائی نہیں چاہیے، مجھے آپ کے پڑوس میں جگہ چاہیے۔ کتنے ایسے اعمال ہیں یہ اب یہ جس کا یہ عمل ہو وہ کس بات کا حساب کتاب؟ بھئی یہ 10 خصلتیں اگر اس کے اندر موجود ہے دنیا میں، رسول خدا نے آخر میں فرمایا فَطُوبَى لِمُحِبِّ اہل بیتی، میں بشارت دیتا ہوں اس آدمی کو کہ جس کا دل میرے اہل بیت کی محبت سے سرشار ہے اور اس کے اندر یہ 10 خصوصیتیں اور علامتیں جو ہے نا وہ پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ ہاں اگر گناہگار بھی ہے نا تو پھر شفیعہ روز جزا کی شفاعت آپ کے انتظار میں ہے۔ یہ وہ مکرم اور معظمہ ہے، حنانہ، دل سوز اور ہمدرد۔ میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، یہ محمد اور آل محمد جو ہیں وہ آپ سے اتنی ہمدردی اور دل سوزی رکھتے ہیں کہ اتنی ہمدردی اور دل سوزی آپ خود بھی اپنے آپ سے نہیں رکھتے ہیں۔ عجیب ہے، کون باور کرے گا؟ یہ قرآن کی ایک آیت نہ ہوتی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لعلک باخع نفسک، میرے حبیب یہ لوگوں کو آپ گمراہ دیکھ کے اور ایمان لانے سے انکار کو دیکھ کے آپ کو اتنا صدمہ ہو رہا ہے، آپ اپنے آپ کو ہلاک کیے جا رہے ہیں، آپ کو اتنا زیادہ وہ صدمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، میرے حبیب ہم نے آپ کو اس لیے اس پر آپ کو قرآن نہیں اتارا کہ آپ اتنے اپنے آپ کو مشقت و زحمت میں ڈالیں۔ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ نواسئی پیغمبر عمر 7 کے لشکر کے سامنے بیٹھ کے رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا یہ دشمن کے صف کے سامنے رو رہے ہیں، یہ کوئی رونے کا نہیں ہے، کوئی کسی شہید کی شہادت یاد آ گئی، علمدار یاد آ گئے، ہم شکل پیغمبر قاسم؟ فرمایا نہیں، یہ سنیے جملہ سنیے، فرمایا اب کی لہؤلاء القوم یدخلون النار لأجلی، یہ جو میرے سامنے کھڑے ہیں نا میرے خون کے پیاسے، ابھی چند اب ہم مجھے شہید بھی کریں گے، میرے بدن پر گھوڑے بھی دوڑائیں گے اور اہل حرم کو لوٹیں گے بھی، ان کا انجام کا تصور کر کے رو رہا ہوں۔ سعدی کا کتنا پیارا جملہ ہے، دوستان را کجا کنی محروم تو کی با دشمنان نظر داری۔ یہ خون کے پیاسوں کے بارے میں یہ ہمدردی رہتے ہیں۔ مجھے بتائیے ان عزاداروں اور ان زواروں کے لیے کتنی ہمدردی حسین رکھتے ہوں گے جو کربلا جانے کی خاطر ہاتھ کٹواتے رہے۔ ہاتھ خلفائے بنی عباس کے دور میں شرط لگائی گئی تھی، جو جانا چاہتا ہے وہ ہاتھ، لائن لگ جاتی تھی، ہمارے ہاتھ کاٹو، پاسپورٹ دو، ہمیں کربلا جانے کی اجازت دے دو۔ اس مکرمہ نے خصوصی طور پر اپنے بابا سے درخواست کی ہے اور حق مہر کے طور پر ہم جیسے گناہگاروں کی شفاعت کے اختیارات حاصل کیے ہیں۔
جبرائیل امین رسول خدا کی خدمت میں وہ دستاویز پیش کرتے ہیں، یہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے حق مہر کے طور پر ان کے لیے شفاعت کے اختیارات لے کے آیا ہوں۔ وصیت فرمائی جب دنیا سے جانے لگوں ان اختیارات کو میرے کفن میں لپیٹ کے قبر میں میرے ساتھ دفن کر دو، میں روز قیامت اس سے استفادہ کروں گی۔ آئیے امام جعفر صادق سے سنتے ہیں کہ کہاں اور کس طرح ان اختیارات کو استعمال کریں گے۔ روایات کا بیشتر حصہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا منادی کی آواز آئے گی، یا اہل محشر، محشر والو غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کے نیچے رکھو، نکسوا رؤوسکم، سروں کو جھکاؤ۔ کیوں؟ کس کے احترام میں؟ فَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ تَجُوزُ عَلَى الصِّرَاطِ، ابھی تھوڑی دیر میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی یہاں سے گزر کے پل صراط کو عبور کرنا چاہتی ہے۔ ہماری روایات عزاداروں بتاتی ہیں تشریف لائیں گی، 70,000 فرشتوں نے اس ناقہ کے رکابوں کو تھاما ہوگا، پکڑا ہوا ہوگا، جس پر دختر پیغمبر سوار ہو کے تشریف لائیں گی، اور روایات میں ہے ہاتھ بھی خالی نہیں ہوگا، وفی یدہا قمیص مخضوب بدم الحسین، ہاتھ میں مظلوم بیٹے کا خون آلود کرتا بھی ہوگا، اور خدا کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، الہی انت العدل وانت الحکم، خدایا آج کی عدالت کا حاکم اور قاضی تو ہے، احکم بینی و بین قاتل ولدی، میرا فیصلہ اور میرے مظلوم بیٹے کے قاتل کا فیصلہ تو خود فرمانا۔ جی اس کے بعد ایک اور جملہ ہے، مرحوم قزوینی نے لکھا ہے، خدایا مجھے ان عزاداروں کی خصوصی شفاعت کی اجازت دے جو دنیا میں میرے مظلوم بیٹی کی مظلومیت کو یاد کر کے روتے رہے۔ خصوصی شفاعت کی اجازت لی ہے، در جنت جب پہنچیں گی پل صراط کو عبور کر کے جنت میں داخل نہیں ہوں گی، اہل محشر کی طرف رخ کر کے کھڑی ہوں گی، قدرت کی طرف سے آواز آئے گی، ہاں یا ابنت حبیبی، کس احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اے میرے حبیب کی دختر نیک اختر، ما لکی لا تدخلین الجنہ، ہم نے آپ کو جنت میں جانے کی اجازت دے دی ہے، سارے جنت کے 8 کے 8 دروازے کھلے ہیں، ابھی کس کے انتظار میں کھڑی ہیں؟ فرماتی انی احب ان یعرف قدری فی مثل ھذا اليوم، پالنے والے فاطمہ چاہتی ہے آج کم از کم مسلمان سمجھیں علی کی بیٹی کا خدا کی بارگاہ میں کیا مقام منزلت ہے۔ اجازت ملے گی۔ اب امام کا الفاظ یہ ہیں، تلتقط شیعتہا کما یلتقط الطیر الحب الجید من الردی، اس طرح چن چن کے اپنے پیروکاروں کو جنت میں لے کے جائیں گی جس طرح پرندہ زمین سے دانے کو اٹھاتا ہے۔ روایت یہاں پر ختم نہیں ہوتی، جتنے لوگ خاتون جنت کی شفاعت کی وجہ سے جنت کے حقدار ہوں گے بنیں گے، اللہ ان سے فرمائے گا میں تمہیں بھی گناہگاروں کی شفاعت کی اجازت دیتا ہوں۔ انظروا الی من اطعمکم فی حب فاطمہ، دیکھو ان اہل محشر میں سے کس نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں کیا نہ کھلایا تھا، کس نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں گلاس پانی کیا پلایا تھا، کس نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں لباس دیا تھا، اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جو روایت کہتی ہے عرب کے 2 بڑے قبیلے مزر اور ربیعہ کے افراد کے برابر لوگ خاتون جنت کے شفاعت یافتہ لوگوں کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ اندازہ لگایا آپ نے کتنا بلند مقام ہے اس بی بی کا۔ تمام اہل محشر جس میں انبیاء بھی ہوں گے ان سے کہا جائے گا محمد کی بیٹی آ رہی ہے، ان کے احترام سروں کو جھکاؤ اور نگاہوں کو نیچے رکھو۔ لیکن مجھے اتنا عرض کرنے دیں، جی اس مکرمہ اور معظمہ کی تکریم اور تعظیم کا حق ادا نہیں ہوا۔ ادھر بابا کی آنکھ بند ہوئی، ابھی جیسے کہتے ہیں وہ قبر کی وہ بھی خشک نہیں ہوئی تھی۔ یہ مرثیہ نگار خدا اس پر رحمت کرے، الوافبون لظلم آل محمد و محمد ملقا بلا تکفینی، ابھی تو فاطمہ کے بابا کو کفن بھی نہیں دیا گیا تھا، مگر لوگ آل محمد پر ظلم ستم کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ وَمُجَمِّعِ حَطَبٍ عَلَى الْبَيْتِ الَّذِي، اس گھر کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کے آئے،
وہ گھر اور گھرانہ نہ ہوتا، آج اسلام کا نام نشان نہ ہوتا۔ والداخلین علی البتولۃ بیتہا والمسقطین لہا اعز جنینی، بی بی کی اجازت کے بغیر گھر میں آئے، اس آقا کو شہید کیا جس کا نام ولادت سے پہلے رسول خدا نے محسن رکھا تھا۔ والقائدین امامہم بنجادہ والطہر تدعو خلفہم برنینی۔ ہاں علی کو یا وہ مسجد کی طرف گرفتار کر کے کشاں کشان لے جانے لگے، خاتون جنت نے، آپ کو پتہ ہے، پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے، یہ علی کو لے جانے کا مرحلہ اس وقت آیا جب دختر پیغمبر کے پہلو پر دروازہ گر چکا تھا، اور ایک نہیں دونوں پہلو مجروح ہو چکے تھے، لیکن جب دیکھا کہ علی کو لے جایا جا رہا ہے، اپنے درد بھول جاتی ہیں، کھڑی ہو جاتی ہیں اور فرماتی ہیں خلونا عمی اولا اکشف للدعا راسی، میرے امام کو رہا کر رو ورنہ بددعا کے لیے سر کے بال کھولوں گی۔ امیر المومنین سلمان فارسی سے کہتے ہیں آگے محمد کی بیٹی یہ بابا کی قبر تک نہ جانے پائے، اگر بابا کی قبر پر قمیص سر پر رکھ بددعا کی ابھی ابھی عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ سلمان آگے بڑھے، عرض کیا دختر پیغمبر آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، ایسا نہ ہو آپ کی وجہ سے عذاب نازل ہو۔ سلمان کہتے میں عینی گواہ ہوں، بی بی نے نہ بددعا کی نہ سر کے بال کھولے، بس اتنا کہا تھا رہا کرو ورنہ سر کے بال کھولوں گی۔ میں نے دیکھا مسجد النبی کی بنیادیں زمین سے بلند ہونے لگی، اور اتنی بلند ہوئی اگر کوئی مسلمان چاہتا ہاں بنیاد کے نیچے سے گزر سکتا تھا۔ بس ایک جملہ عرض کرنے دیں عزادارو، یہ مسجد النبی کی دیواریں و بنیادیں کتنی حساس تھی، معصومہ ماں نے صرف بالوں کا نام لیا تھا، ہماری جان نثار ہو اسی ماں کی عفت ماں بیٹیاں زینب ام کلثوم۔ امام زین العابدین نے دربار یزید میں جو مصائب پڑھے ہیں اس کا آخری جملہ یہ ہے میں اس مظلوم باپ کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد اسی کے اہل حرم کو کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام کے بازاروں اور درباروں میں پھیلایا گیا۔ لا اضحک اللہ سن الدہر اذ ضحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا محمود بحق محمد وَيَا أَعْلَى بِحَقِّ عَلِي وَيَا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِحَقِّ فاطمہ۔ نیچے اتر کے ہوگی کیا مطلب ہے اجتماعی دعا کا؟ چلو پھر بیٹھ جاتے ہیں نا۔ خدا بحق محمد و آل محمد، جو مومنین مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مریضوں کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما، اسرائے امامیہ دنیا میں جہاں کہیں بھی قید بند کی صوبتوں میں ہیں انہیں جلد از جلد اور رہائی نصیب فرما۔ بحق محمد و آل محمد رہبر معظم آیت اللہ سیستانی سرزمین و ایران و عراق اور وہاں کے تمام عتبات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ اسرائیل اور اس کے حامی اور سرپرستوں کو اپنی قدرت کاملہ سے نیست اور نابود فرما۔ جملہ مرحومین مرحومات کی سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔ نعبد الذین